अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आज इंशाअल्लाह हम 20वां पारा शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون। 20वें पारे का आगाज होता है सूरह अन्नमल की आयत नंबर 60 से 66 तक पहला रुकू है। पीछे हमने पढ़ा है अल्लाह ताला ने एक सवाल किया है, अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो बेहतर हैं जिनको वो शरीक बनाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया है जिनसे ये साफ वाज़े होता है कि अल्लाह ही माबूदे बरहक है, उसके अलावा सबकी इबादत बातिल है और वही अकेला उन तमाम से बेहतर है। पहला सवाल अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से किया कि इनसे पूछिए जो जमीन और आसमान का खालिक है, जो बारिश बरसाता है और उससे खुश जायका और खुश मंजर बागात उगाता है। हदाइक वो बागात होते हैं जिनके गिर्द दीवार हो, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक इंसानी ख्याल का रद्द भी किया है कि अगर किसी के ज़हन में ये आए कि ज़मीन हम बनाते हैं, बीज हम बोते हैं, पानी हम देते हैं, तो उगाने वाले अल्लाह ताला तो नहीं बल्कि हम हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरा हुक्म ना होता तो तुम एक दरख्त भी नहीं उगा सकते थे। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या ऐसा कोई है अल्लाह के साथ जो इन कामों को सरअंजाम देता हो और उस वजह से तुम उसकी इबादत करते हो। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला ने एक ऐसा जुमला जिक्र किया है जिसमें उसकी तमाम कुदरतें सिमट कर आ गई हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया, ठहरने की जगह बनाया, फिर जमीन सूरज के सामने रहते हुए अपने महवर के गिर्द और सूरज के गिर्द घूमती है। फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर तुम्हारे लिए नहरें, नदी, नाले, दरिया बनाए। दो समंदरों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक ऐसी रुकावट बनाई कि मीठा और कड़वा पानी आपस में मिलते नहीं। इनसे पूछिए इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और है जिसने ये काम किए हो? नहीं, कोई भी नहीं है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि उनके अक्सर के पास इल्म नहीं है। तीसरा सवाल, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुश्किल वक्त में कौन इनकी दुआओं को कबूल करता है और इनकी तकालीफ को दूर करता है, क्योंकि मुशरिकीन भी इस बात को मानते थे कि मुश्किल को खत्म करने वाला या मुसीबत को टालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया। इसके दो मतलब है, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल को जमीन में लाना, नंबर दो एक दूसरे के बाद सल्तनत अता करना। अल्लाह ताला ने फिर पूछा है, बताओ क्या मेरे साथ कोई और माबूद है जो ये काम करता हो? जब नहीं है तो फिर तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। चौथा सवाल, वो कौन है जो तुम्हें उस वक्त राह दिखाता है जब तुम बाहर बर की तारीकियों में सफर कर रहे होते हो? कौन है जो बारिश से पहले हवाएं भेजता है? बताओ अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अगर नहीं है तो फिर ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह उनके शिर्क से बहुत बुलंद है। पांचवा सवाल, वो कौन है जो तख्लीक का आगाज करता है और उसे कयामत फिर सबको दोबारा पैदा करेगा। ये एक ऐसा जुमला है जो अल्लाह के वजूद पर और उसकी वहदत पर दलालत करता है। बताओ वो कौन है जो बारिश बरसाकर जमीन से नबातात उगाकर तुम्हें रिस्क देता है। इलाहुम्मा अल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई माबूद है तो इस पे दलील पेश करो, दलील लेकर आओ। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि अल्लाह के साथ कोई है, सुनो, अल्लाह के साथ कोई भी नहीं। यानी ये तमाम काम करने वाला वो अकेला है, तो इस वजह से इबादत भी सिर्फ और सिर्फ
اسی کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بیان کی ہے۔ آیت نمبر 65 سب کے لیے بہت اہم ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان کے غیب کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ میرے علاوہ کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اسے عالم الغیب سمجھ لیا جائے، کہ وہ میرے حالات جانتا ہے، تو ہی پھر اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم غیب رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یا کوئی بھی۔ 18ویں پارے میں ہم نے واقعہ افق پڑھا، پورا 1 مہینہ وہی نازل نہیں ہوئی، اور نبی علیہ السلام کبھی کسی سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ رہے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے۔ جتنے نبیوں کے قصے ہم نے 12ویں پارے میں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد بھی بتایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرض الموت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب آپ کو ہوش آتا تو آپ فرماتے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا جاتا نہیں، پھر آپ پوچھتے۔ 3 بار ایسا ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 687۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فوت ہوئی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 458 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 67 سے 82 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا تذکرہ کیا جو آخرت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں، اور اپنے اندھا ہونے کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو بتاؤ کیا ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جاؤ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے پہلے جتنے مجرمین تھے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوئیے، یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی ہو۔ ردیف وہ شخص ہوتا ہے جو سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو عذاب کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہو سکتا ہے وہ عذاب بالکل قریب ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو مؤخر کر رہے ہیں تو یہ بھی تم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جو ظاہر پوشیدہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ذکر کے بعد نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کا تذکرہ کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق اور توضیح کرنے والا ہے، یعنی اس نے ایسی وضاحت کی ہے کہ جس سے ہر اشکال ہی دور ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اس سے وہی فائدہ حاصل کریں گے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ان کے اختلافات کو ختم کیا، روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، اس لیے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ صرف مجھ پہ بھروسہ کیجئے، کیونکہ ہدایت پانے کی 4 ہی ممکنہ صورتیں ہیں۔ صرف وہ شخص بات سن سکتا ہے جو زندہ ہے، اب چونکہ ان کے دل مر چکے ہیں اس وجہ سے یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، وہی سن سکتا ہے جس کی سماعت کام کرتی ہے، بہرا نہیں سن سکتا، تو چونکہ یہ دل کے بہرے ہیں اس لیے ان کو سنانا ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے مردے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی، اور 2 مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر مردے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مردے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری بات کو سنتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آج قبر پرستی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ مردوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو قبروں پہ جا کے دعائیں کی جاتی ہیں، حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں
کرنے کی ان سے امید لگائی جاتی ہے۔ صرف دو موقع ایسے ہیں جن کے اندر مردہ سن سکتا ہے۔ نمبر ایک، پہلا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے رخ پھیر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس چل دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، اور تیرا اسلام کیا ہے، اور چوتھا سوال ہوتا ہے تجھے ان باتوں کا کہاں سے پتہ چلا۔ صرف یہ والا ایک موقع جس کے اوپر مردے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 ہے۔ نمبر 2، دوسرا موقع ہے کہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے 24 سرداروں کو کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، تو آپ جب 3 دن وہاں سٹے کے بعد واپس جانے لگے تو کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور ان کے باپوں کے ناموں سے پکارنے لگے۔ اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے کیا بات کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ وہ باتیں سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3976۔ ان دو مواقع کے علاوہ کسی بھی موقع پر کوئی مردہ نہیں سنتا، اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ سنتا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہدایت پانے کی تیسری صورت یہ ہے کہ بہرہ کم از کم توجہ تو دیتا ہے، لیکن یہ تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، جب یہ وہاں ٹھہرتے ہی نہیں ہے تو کیسے سنیں گے اور کیسے قبول کریں گے۔ اور نمبر 4، ہدایت کا طالب کچھ سنے نہ بھی تو دیکھ کر ہی بات سمجھ لیتا ہے، لیکن کفار آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں، اللہ کے مظاہر قدرت کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان سے ہدایت کی توقع رکھنا بالکل بیکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی دابت الارض کا تذکرہ کیا کہ جس عذاب کو یہ جھٹلا رہے اور جلدی مانگ رہے، ان کو بتائیے جب اس کا وقت آئے گا تو زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کو ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا اور اچھے عمل نہ کیے ہوں۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2، دجال کا ظہور، اور نمبر 3، دابت الارض کا نکلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2181 ہے۔ تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 83 سے 93۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہر امت سے جھٹلانے والے لوگوں کے گروہ کو جمع کیا جائے گا، ٹھیک ہے، الگ الگ قسموں کی جماعت بندی ہوگی، چوروں کا گروپ الگ ہوگا، زانیوں کا گروپ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر گناہ کے لیول سے ان کے گروپس الگ ہوں گے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جیسے میں تمہیں رات کو سلاتا ہوں اور صبح تمہیں اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی قیامت کے دن اٹھنے کی ایک دلیل ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو 2 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں جانتا، یہ مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4935 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اچانک میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، سو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کی جزا دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3398 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے کہ پہاڑوں جیسی عظیم مخلوق بادلوں کی طرح فضا میں اڑے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، لیکن اس وقت کی گھبراہٹ سے ایمان والے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حرم مکی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا جس کی وجہ سے ان کفار کو بہت زیادہ فوائد حاصل رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس وجہ سے اس کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا
نہ اس کے کانٹے والے درخت کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کے شکار کو ڈرایا جائے اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے مگر جو اس کا اعلان کرتا رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1587 ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ تمام تر تعریفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، میں تو صرف ڈرانے آیا ہوں۔ اگر کوئی غفلت برتتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ القصص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال سے واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو فرعون جیسے ظالم شخص سے نجات دی، تو اس صورت کی ابتدا میں اسی کا تذکرہ ہے۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت ثابت کی، حروف مقطعات سے تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ آیات ایک واضح کتاب کی ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اکثر اوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سے زیادہ سخت حالات میں رسالت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم ہوا۔ اسی طرح اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے تھے جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی قوم قریش کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا کہ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اور بنی اسرائیل سے زیادہ مظلوم، لیکن جب اللہ کی مدد ملتی ہے تو پھر فرعون جیسے ظالم غرق ہو جاتے ہیں اور بنی اسرائیل جیسے مظلوموں کو اللہ اقتدار دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے مصائب کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، تو تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ غلبہ حق کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کو کمزور سمجھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا، اس طرح اس کا زمین میں بہت بڑا فساد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ٹھیک ہے، اور ان مظلوموں کی مدد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ سے بخاری کی حدیث نمبر 1496 ہے۔ ہارون کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ ہے جو کہ فرعون کا وزیر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لشکر جو ہیں یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ سال تھا بچوں کو قتل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کوئی بات دل میں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کی طرف جب یہ طریقہ استعمال کیا جائے اسے وحی کہتے ہیں، اور اگر غیر نبی کی طرف ہو تو اسے الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، لیکن آپ نے ڈرنا بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں کرنا، ہم اس کو ضرور آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ تو جب ان کو صندوق میں ڈالا گیا تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے محل کی بالائی جانب تھا۔ تو جب فرعون کے محل کے سامنے وہ صندوق پہنچا اور وہاں سے وہ اٹھایا گیا، فرعون کے پاس لے جایا گیا، تو اس کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لہٰذا تو اس کو قتل نہ کر، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اپنے دوست کی پرورش اپنے دشمن کے ہاتھوں کرا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں پھینک دیا تو ظاہر ہے ماں تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ رو رو کے لوگوں کو بتا دیتی کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کی اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ صندوق تو ڈال دیا پانی میں، اب تو ساتھ ساتھ جا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو دیکھ یہ کہاں جاتا ہے۔ تو وہ بھی محل کے اندر گئیں اور وہاں پر جا کر پھر یہ معاملہ پیش آیا کہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اب اس کو دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ تو پورے شہر کی دایا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو پی نہیں رہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہاں پر کہا کہ ایک گھر والوں کا مجھے پتہ ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور، انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، یہ شو نہیں کیا کہ یہ میری بھی ماں ہے اور اس بچے کی بھی ماں ہے۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون۔ تو پتہ چلا کہ مومن کو شروع میں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مدد کی۔ دوسرا رکوع ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، آیت نمبر 14 سے 21 تک۔ حکمن سے مراد فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور علم سے مراد دنیا اور دین کا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ نوجوان ہوئے تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دین و دنیا کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی محسنین ہوتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کی ایک تعریف کہ اللہ کی عبادت یوں کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ کسی معاوضے کی طلب یا خواہش کے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بدلہ دیا۔ پھر تذکرہ ہے دوڑ لڑنے والوں کے قصے کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب لوگ اپنی غفلت کا وقت تھا، یعنی سو رہے تھے، تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک فرعون کی قوم کا تھا۔ تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فریاد رسی کی طلب کی، ٹھیک ہے، اس نے مدد کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی اور آگے ہوئے چھڑانے کے لیے، تو جیسے ہی مکہ مارا تو وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو فوراً سے کہا ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، کہ وہ بہت ہی بڑا ہمارا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، فغفر لا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی لیے جب روز قیامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور جا کر ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا جس کے قتل کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اس وجہ سے آج میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 194 ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آئندہ صبح پھر اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تو وہی کل والا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جس نے لڑائی کی، وہ آج پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اب اس کو روکے۔ جیسے ہی آگے بڑھے اسی نے راز فاش کر دیا۔ کیسا کہتا ہے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک جان کو قتل کیا تھا؟ تو اس طرح وہ جو دشمن قوم کا بندہ تھا نا، وہ بھاگا، اس نے جا کے فرعون اور اس کے جو وزیر مشیر تھے ان کو بتا دیا کہ ہمارا جو کل بندہ قتل ہوا ہے نا وہ موسیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر پلاننگ ہو گئی ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے۔ اب اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے شہر کے دور کنارے سے، جو کہ مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا۔ آ کے کہتا ہے موسیٰ سرداروں نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے، لہٰذا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہاں سے بھاگے، ٹھیک ہے، اور مڑ مڑ کے گردن پیچھے کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ تو نہیں رہا، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کی ربی نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمانا۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ڈائریکٹ جوانی کے حالات بیان کر دیے، درمیان والے سارے معاملات جو ہیں وہ سکپ کر دیے کہ کیسے وہاں پر پرورش ہوئی اور کیا کیا واقعات وہاں پر رونما ہوئے۔ تو جس چیز کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر نہیں کرتے۔ تیسرا رکوع ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ساری اپنے یاد کرنی ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، آیت نمبر 16۔ اسی طرح یہ والی دعا ربی نجنی من القوم الظالمین، آیت نمبر 21، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 22 ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، میری رہنمائی کر دے۔ تو تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 22 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی رہنمائی کی، ان کو اس راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا۔ اب مدین کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک راستے میں کنواں ہے، سب لوگ وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں ہیں وہ ہٹ کے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو بھی ہٹا کے کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟
کہتے ہیں جب یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام ضرور ذکر کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی اور بڑا شخص تھا جو کہ نیک تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد دوبارہ سائے کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا کی۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، لازمی طور پر سب لوگ یاد کیجئے۔ آیت نمبر 24 میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ یا اللہ اس ٹائم مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے کھانا بھی چاہیے، اللہ اکیلا ہوں ساتھی بھی چاہیے۔ اس وقت پہ وہ بے گھر تھے، ان کو گھر بھی چاہیے تھا۔ جب یہ دعا پڑی تو اللہ رب العالمین نے ان کو گھر بھی دیا، ان کو بیوی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا بھی دیا۔ تو آج جو محتاج ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، تھوڑا ہی وقت گزرا تو ان میں سے ایک عورت حیا پر چلتی ہوئی آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیا پہ چلتی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی حیا کے ساتھ وہ آئی اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، چونکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس لیے انہوں نے آپ کو اس کی اجرت دینی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ وہاں پر گئے اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہاں پر اس طرح میرے سے ایک شخص قتل ہو گیا ہے، اور پھر مطلب سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا، تو اس نیک بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، لہٰذا اب آپ پریشان نہ ہو۔ اب وہ جو دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اگر آپ نے کوئی مزدور رکھنا ہے تو آپ اس کو رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ جس کو آپ اجرت پہ رکھے ان میں سے بہترین وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور ایمانت دار بھی ہو۔ یعنی مزدور کے اندر آپ نے کوئی خادم رکھنا ہے تو اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، نمبر ایک وہ طاقتور ہو اور نمبر دو وہ ایمانت دار ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں بات طے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس بزرگ کے درمیان اس نے کہا کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ 8 سال یا 10 سال میری مزدوری کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے درمیان ایک مدت ڈیسائیڈ ہوئی۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال ان کی مزدوری کی یا 10 سال کی۔ تو اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب یہ شادی ہوئی تھی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے تبھی، کیونکہ وہ نیک بزرگ تھا اور ایک نبی کے بھی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے کسی غیر عورتوں کے ساتھ 8 سال یا 10 سال ان کے گھر کے اندر رہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہیں پہ ان کی شادی ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مزدوری کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کے لیے چند کی راتوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2262 ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص بیٹی والا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کسی سے بات کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5122 ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمارے اندر بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی گھر جا کے ان کو دے آئیں۔ بیٹی والے خود بات کرنا رشتے کی آر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ غیور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود اپنی بیٹی کے لیے 2 لوگوں کے پاس گئے آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، انہوں نے جھٹلایا، کہا آپ میری بیٹی سے شادی کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹی والے بھی کسی سے شادی کر سکتے ہیں، یہ بات کوئی عیب والی نہیں ہے۔
چوتھا رکوع ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، آیت نمبر 29 سے 42 تک. پھر واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر لیا، اب اپنی بیوی کو لے کر مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے ہیں. مصر کی طرف جب جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک جگہ پر آگ دیکھتے ہیں. راستے کے اندر ایک آگ دیکھتے ہیں. اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ٹھہرو، ٹھیک ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تسطلون، تم یہاں پہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، ٹھیک ہے، یا او جزوۃ من النار، جزوہ کہتے ہیں لکڑی کے اس ٹکڑے کو جس کے سرے پر آگ ہو، تو وہ میں آگ لے کر آتا ہوں جس کو ہم سینک سکیں. ٹھیک ہے، جب وہاں آئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، اور کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیے، وہ سانپ بن گئی. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا نہیں، آگے ہوں، انک من الامنین، آپ امن میں ہیں. ٹھیک ہے، پکڑیے. دوسری نشانی دی کہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالے، وہ سفید چمک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو دلائل ہیں، لہٰذا آپ اب فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیے، ان کو جا کر میرا پیغام سنائیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں کہ وہ میری اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اور اس کو آپ میرا مددگار بنا دیجئے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان سے 3 وعدے کیے. نمبر 1 کہ ہم ہارون کو نبی بنا کر تمہارا بازو ضرور مضبوط کریں گے. نمبر 2 فرعونیوں کے مقابلے میں تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے. اور یہ حقیقت ہے، اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود، اتنی طاقت اور اتنی فوج ہونے کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے. اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے پاس جاتے ہیں علیہ السلام. جب اس کے سامنے جا کر معجزات پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہمارے رب کو ہی پتہ ہے نا، اور جو اس کو جھٹلا کر ظلم کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہو. کہتا ہے اے حامان یہاں پر آگ جلاؤ اور میرے لیے ایک محل بناؤ کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں. نعوذ باللہ مذاق اڑا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو آسمانوں میں. کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے یہ بات صرف تکبر کی بنا پہ کہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو سمندر میں پھینکا، دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے اس کو ایسا امام اور ایسا پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہا تھا. روز قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہوئے. 5واں رکوع ہے اللہ تعالیٰ اصل میں اس واقعے کو بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ بالکل پریشان نہیں ہونا، حالات کی کایا پلٹنے والی ہے جیسے بنی اسرائیل اور موسیٰ کے لیے پلٹی علیہ السلام. اس لیے تم بھی کامیاب ہونے والے ہو، تمہیں بھی فتح ملنے والی ہے، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا. 5واں رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، آیت نمبر 43 سے 50 تک. نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور اس پر اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں سے دے رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. علم غیب کا رد ہو گیا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے بذریعہ وہی آپ کو وہاں کے حالات بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے بتائے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے جن کے پاس ابھی کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے، کیونکہ عربوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت وہاں پر پہنچتی رہی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ تورات دی گئی تھی، یہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بدبخت ہیں کہ جب تورات نازل ہوئی تھی تو انہوں نے تورات کو بھی کہا تھا کہ یہ جادو ہے، جیسے آج یہ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے. تو جان لیجئے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو تقلید کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کی بات کو بلا دلیل قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک کے بعد دوسرا رسول بھیجتے رہے، سب کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہیں، لیکن یہ ایمان نہ لائے. تو اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ چھٹا رکوع ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، آیت نمبر 51 سے 60 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کے لیے ہر بات یہاں پر بیان کی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ان سے پہلے جو اہل کتاب ہے اگر وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نمبر 1 اہل کتاب کا، وہ شخص جو اپنے نبی پہ ایمان لایا اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ نمبر 2 وہ غلام جو اپنا اور اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس کو ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، تعلیم دی اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اس لیے بھی یہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن کو سنے اور اس سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، جاؤ تم پہ سلام ہو، ہم جاہلوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ یہ سلام سلامتی والا سلام نہیں ہے بلکہ کفار سے جان چھڑانے والا سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر جنتیں عطا کریں گے، جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا، جہنم سے آخر میں نکلنے والا گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا میرے رب جنت بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، پھر وہ ایسے ہی کہے گا، 3 دفعہ یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7511 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری جنتی کو 10 گنا دنیا سے زیادہ جنت عطا کی جا رہی ہے تو پھر پہلے جنتی کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 56 بڑی اہم ہے۔ ابو طالب کی وفات کے وقت جب نبی علیہ السلام اس کو بار بار تلقین کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں، تو اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے میرے نبی، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، کیونکہ ہدایت تو اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4772 ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کا بہانہ یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں ارد گرد کی زمینوں سے اچک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بدبختو تم دیکھو اس حرم کی وجہ سے، اس حرمت والے گھر کی وجہ سے ہم نے تمہیں کیسے امن عطا کیا ہے، ہر طرح کے پھل تمہارے پاس آتے ہیں، تم ابھی بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے تم پہ اتنے احسانات کیے اور تم اسی کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ سنو، ایسی کوئی بھی بستی نہیں ہے بطرت معیشتہا جو اپنی معیشت پہ اکڑی ہو۔ بطر کہتے ہیں نعمت پر سرکشی اختیار کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیں اور تم سرکشی کر رہے ہو۔ سنو، ہم یوں ہی تباہ و برباد کر کے کسی نئی مخلوق کو لا کر آباد کر دیں گے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کیونکہ ہم ہی وارث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی مرکز کے اندر کوئی رسول نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے اس لیے اگر تم نہیں مانتے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 7واں رکوع ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، آیت نمبر 61 سے 75 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ شخص جسے دنیا ملی اور ایک وہ جسے جنت ملی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھیں گے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں؟ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ اس ٹائم یہ مکر جائیں گے، نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی مکر جائیں گے، وہ کہیں گے ما کانوا ایانا یعبدون، یا اللہ یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کئی دنیا کے ممالک کے اندر، دنیا کے کئی شہروں کے اندر انہوں نے
اور بھی اپنے معبود بنا رکھے تھے، کیونکہ مشرک ذلیل ہوتا ہے اور در در اس کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی ایک در نہیں ہوتا۔ پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم المرسلین، بتاؤ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ یہ قبر میں بھی سوال ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پہ وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا اور جس نے اچھے اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ میں ہی مختار کل ہوں، لہٰذا میں تمہارے ہر طرح کے شریک سے پاک ہوں، میں تمہارے سینوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی تعریفات کا مستحق میں ہوں، اس آخرت میں بھی تعریفات کا مستحق میں ہوں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس دنیا میں بھی حکم میرا چلتا ہے اور اسے قیامت بھی تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا کہ اگر میں ہمیشہ تمہارے اوپر رات ہی رہنے دوں، بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے۔ اگر میں ہمیشہ تمہارے لیے دن ہی رہنے دوں، بتاؤ کون ہے جو تمہیں رات عطا کرے جس میں تم سکون کر سکو۔ یاد رکھو یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہارے رات کے سکون کے لیے رات بنائی، میں نے تمہارے کام کاج کے لیے دن بنایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پہ میری تم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ رات تو اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوبارہ سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے بتاؤ جن کو میرا شریک بنایا تھا وہ کہاں ہے۔ پھر ہر امت میں سے گواہ کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے۔ اس دن حق صرف اللہ کے لیے ہوگا اور جو انہوں نے جھوٹ باندھا وہ سب اس دن ان سے گم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ 8واں رکوع ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، آیت نمبر 76 سے 82 تک۔ کفار کے ایمان قبول نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ مالی مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالی اور دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسے ہی شخص قارون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا کی بہت دولت دی تھی جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی نا، ایک بہت بڑی طاقت والی جماعت کے اوپر بھی وہ چابیاں بھاری ہوتی تھی، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ اب وہ بڑا فخر کرتا تھا، بڑا اتراتا تھا جو اس کو نعمتیں ملی تھی اس پہ، اس کی قوم اسے منع کرتی تھی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور اسے کہتے ہوتے تھے کہ اللہ نے تجھے یہ دنیا کا مال جو دیا ہوا ہے اس کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کر اور اپنا حصہ دنیا میں رکھ کے باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، فساد نہ کر۔ لیکن وہ بدبخت کہتا ہوتا تھا کہ مجھے جو دولت ملی ہے نا یہ میرے علم کے بل بوتے پہ ملی ہے۔ جیسے آج اگر ہم پاس ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میں لائق ہی بڑی ہوں، اور اگر ہم فیل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کو میرے ساتھ ہی کوئی دشمنی تھی، مجھے ہی فیل کیا۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، وہ کہتا تھا میرے علم کی بنا پر مجھے یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو بتائیے اس سے پہلے کتنی قومیں کتنی طاقتور تھیں، ان کے پاس اس سے زیادہ طاقت بھی تھی، اس سے زیادہ دولت بھی تھی، لیکن ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں صرف اس کی 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ بنا لیا، جو اس کے سوا ہے تو یہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2952 ہے۔ پھر یہ یوں ہی اپنے فخر کرتا تھا تو ایک دن یہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، جو دنیا دار تھے ان کے منہ میں پانی آیا کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے جو اس کو ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا کہ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں تھا اور خود بھی بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹتا جا رہا تھا تو اسی حالت میں اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت کے دن زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3485 ہے۔ تو پھر اس ٹائم جن کے منہ میں پانی آیا تھا کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے رب نے ہمیں بچا لیا، اگر اللہ کا ہم پہ احسان نہ ہوتا تو ہم بھی یوں ہی دھنسا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 دفعہ جب فرمایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نمبر 1
آپ نے فرمایا اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تو مردوں کے لیے سخت وعید ہے جو مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا، اور نمبر 3، اپنا سامان جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 106 ہے۔ 9واں رکوع ہے تلک الدار الآخرہ، آیت نمبر 63 سے 88 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں کرتے، جو کہ متقین ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر سرکشی نہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4214 ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو برائی لے کر آئے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی یہ قرآن آپ کے لیے فرض کیا ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کرے گا، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ پہ قرآن نازل کیا، اس لیے آپ نے کافروں کا مددگار نہیں بننا۔ اللہ کی آیات سے یہ آپ کو نہ روکے، لہذا آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور آپ نے مشرکوں میں سے نہیں ہونا۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارنا، لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے فیصلہ ہے، حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاعر لبید کی بات بہت سچی ہے جس نے کہا تھا الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، سن لو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3841 ہے۔ اور نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عزت کے ساتھ وہ ذات، لا الہ الا انت الذی، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو، الذی لا یموت، وہ کہ جسے موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، کہ جن اور انسان مر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7383 ہے۔ سورۃ العنکبوت مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکڑی کی مثال بیان کر کے ایک بہت بڑی بات ہمیں سمجھائی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ العنکبوت ہے۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اس وقت نازل کی تھی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور انسانی فطرت کے مطابق مسلمان کبھی گھبرا جاتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف ایمان کا اقرار کرنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ یاد رکھو جتنا ایمان مضبوط ہوگا آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ پھر پوچھا پھر کن کی؟ فرمایا پھر صالحین کی، یعنی نیک لوگوں کی، پھر جو لوگوں میں سے افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1485 ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر کسی نیک شخص کو ہم آزمائش میں مبتلا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ایڈا چنگا ہوں تے یہ نال انج ہی ہوندا، ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ اتنا اچھا ہوتا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا، یعنی ہم اس کے اوپر اس مصیبت کو، اس کی آزمائش نہیں بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش سب سے سخت ہوتی تھی، تو ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو آئے تھے ان کی بھی آزمائش ہوئی تھی، جو بھی ایمان لائے گا اس کی آزمائش لازمی طور پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ تبھی تو کھوٹے اور کھرے کو واضح کریں گے، جب تک سونے کو آپ بھٹی میں نہیں ڈالیں گے اس کی میل کچل کیسے اترے گی؟ یوں ہی مومن کی بھی میل کچل اترتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ چند دن کی آزمائش پر صبر کرے، کیونکہ میرا مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا اور تمہیں فتح اور کامیابی ضرور ملے گی۔ اور جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف شیطان کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش لگا دیتا ہے، اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے،
اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کا حکم دے تو تم نے کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر والدین کی بات نہیں ماننی تو پھر شوہر کی اجازت سے آپ پلکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک غلط بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر شوہر کہے تو پلکنگ کر سکتے ہیں۔ جناب شوہر کی بھی وہی بات مان سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ عز وجل کی نافرمانی میں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1099 ہے۔ انہی باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی جن میں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، اور جب نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ ان کی بات کو سننا لازم ہے نہ ماننا لازم ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1707 ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑی کہ جب تک تم اس اسلام کا انکار نہیں کرو گے میں کھاؤں پیوں گی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر بتایا یا رسول اللہ ماں یہ رویہ اختیار کر رہی ہے، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی کہ آپ کی ماں آپ کو اگر میرے ساتھ شرک کا حکم دے رہی ہے تو قطعاً اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1748 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن ہیں وہ میں ان کو نیک لوگوں میں شامل کروں گا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو پھر وہاں پر وہ صبر نہیں کرتے۔ تو مومن کو ہمیشہ صبر کرنا ہے تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ مومن اور منافق کی پہچان کرے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ روز قیامت اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس جیسا کام کریں گے، اور کسی کی بھی یعنی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2674 ہے۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آیت نمبر 14 سے 22 اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ 950 سال ان کے اندر ٹھہرے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے اللہ نے ان کو کشتی میں بٹھا کر نجات دی اور باقی سب کو طوفان سے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے منع کیا، کہا خود سے گھڑ کے خود سے عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں رزق بھی نہیں دے سکتے، لہٰذا تم اللہ سے رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن یہ نہ مانے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا ہے کہ جاؤ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، جس رب نے تمہیں ابھی پیدا کیا وہی تمہیں مرنے کے بعد پیدا کرے گا، اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو رحم کرے۔ تم یاد رکھو زمین و آسمان کی کوئی مخلوق اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ تم زمین میں اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، نہ آسمانوں میں اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست اور مددگار ہوگا، اس لیے تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تیسرا رکوع ہے والذین کفروا بآیات اللہ، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہی چل رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے کہا یا اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے نجات دی۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ خود سے ہاتھوں سے گھڑ کے تم یہ معبود بناتے ہو، آج تو تم سارے اس غلط کام میں اکٹھے ہو، لیکن روز قیامت یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں تم سب کا ہی عذاب دگنا ہوگا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ صرف ایک شخص لوط ایمان لایا تو اس نے کہا انی مہاجر الی ربی، جب انہوں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، دنیا میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، ان کو کتابیں عطا کی، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کو اجر سے نوازا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے جو ان کے بد فعل کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا کہ وہ راستوں کے اندر بیٹھ جاتے اور وہاں پر بھی نعوذ باللہ
جو کوئی مسافر گزرتا اس سے وہ ایسی حرکتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا جا اگر تو سچا ہے تو ہم پہ عذاب لے آ۔ تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ نے پھر مدد کر کے ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ چوتھا رکوع ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، آیت نمبر 31 سے 44 تک ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لے کر آئے۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا کہ راستے میں جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا لوطا، ان کے اندر تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ وہاں لوط ہے، لہٰذا ہم اس کو اور اس کے اہل کو نجات دے دیں گے۔ جب وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور قوم اپنے فعل بد کے لیے آ گئی تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس ٹائم پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات دینے آئے ہیں، لیکن یہ عورت برباد ہوگی، ہم اس بستی والوں پر عذاب اتارنے والے آئے ہیں کیونکہ بما کان یفسقون، یہ فسق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہاں پر نشانیاں بیان کی ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا کہا اور ان کو روکا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ اور سلسلے کا عذاب بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے مختصر بالکل دو لائنوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا تھا اور یہ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، یعنی جیسے قوم سمود کو اور قوم شعیب کو، کسی کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی جیسے قوم لوط کو، کسی کو چیخ نے پکڑا، کسی کو جو ہے ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون کو، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح کو اور قوم فرعون کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم خود کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی ہے کہ معبودان باطل کی بے بسی بیان کرنے کے لیے کہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ اس کو پھونک مارے تو پھونک مارنے سے وہ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے مقابلے میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کو یہ اولیاء مانتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی بھی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ ان کی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کس کس کو پکار رہے ہیں، وہ سب پہ غالب ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن وہی سمجھے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس کے اندر ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات کی روشنی میں عبرت حاصل کرنے کی، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری عبادات قبول فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ میرے مالک جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری التجائیں پوری فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہیں میرے مالک رہائیاں عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے گھر ہیں مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ سب کو اپنے گھر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے، ہمارے اساتذہ پہ رحم فرمائیے۔ اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائیے۔ یا الہی ہماری التجائیں پوری فرمائیے، ہماری تمام دعائیں قبول فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری التجائیں پوری فرمائیے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔